अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रमज़ान आ रहा है। हम ये जुमला हर साल सुनते हैं। हम एक दूसरे से एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं और दिन गिनने लगते हैं। हम मील्स प्लान करते हैं, अपना शेड्यूल सेट करते हैं, शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, रेसिपीज और रूटीन की बात होती है। लेकिन चुपचाप एक अहम चीज रह जाती है जो अक्सर टच नहीं होती, वो है हमारा दिल। हम में से बहुत से लोग रमजान में बिजी शेड्यूल के साथ एंटर करते हैं, लेकिन तैयार ना होने वाली रूह के साथ। पिछले रमजान हमने अपने आप से वादा किया था, इस रमजान सब कुछ बदलेगा। हमने कहा था इस बार अलग होगा। रातों में इमोशनल भी हुए, आंसुओं के साथ दुआएं की, अल्लाह सुब्हानो ताला के करीब महसूस किया खुद को। और फिर रमजान गुजर गया, जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई, पुरानी आदतें वापस आ गई, डिस्ट्रैक्शंस वापस आ गए और वो वादे धीरे धीरे फीके पड़ गए। ये तनकीद नहीं है, ये इंसानी हकीकत है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी कमजोरी जानते हैं, इसलिए वो बार बार हमें वापस बुलाते हैं। लेकिन आज रमजान आने से पहले एक नरमी से पूछने वाला एक सवाल है, क्या मेरा दिल तैयार है? मेरा घर नहीं, मेरी किचन नहीं, मेरा कैलेंडर नहीं, मेरा दिल। क्योंकि रमजान रूटीन को डेकोरेट करने नहीं आता, वो दिलों को बदलने आता है। इस्लाम हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है, एक मोमिन का पैमाना सिर्फ अपीयरेंस नहीं होता और सिर्फ एक्टिविटी भी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और जिस्म को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। सही मुस्लिम की रिवायत से। ये बात हमें घबराने के लिए नहीं, ये हमें आज़ाद करने के लिए है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला परफेक्शंस का इंतज़ार नहीं कर रहे, वो इखलास देख रहे होते हैं। रमज़ान इस बात का नाम नहीं कि तुम कितना करते हो, बल्कि इस बात का नाम है कि तुम्हारा दिल उसमें कितना हाजिर है। थोड़ा रुककर अपने आप से पूछिए, क्या ये रमज़ान वाकई डिफरेंट होगा या फिर बाकी रमज़ान की तरह गुजर जाएगा? क्या हम लिस्ट बना रहे हैं लेकिन रूह को तैयार नहीं कर पा रहे? क्या हम मील्स प्लान कर रहे हैं लेकिन मकसद को ही भूल रहे हैं? क्या हम दिन गिन रहे हैं लेकिन अपने पर्पस को ही भूल गए हैं? ये सोच हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं है, ये हमें रमजान से पहले ही जगाने के लिए है। कुरान हमें एक और याद दहानी देता है, डर के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, कोई जान नहीं जानती कि वो कल क्या कमाएगी और कोई जान नहीं जानती कि वो किस जमीन पर मरेगी। ये कुरान की आयत से ली गई है। ये आयत डराने के लिए नहीं है, ये ईमानदार रिमाइंडर है। वक्त गारंटेड नहीं होता, मौके एक तोहफे होते हैं। रहमत का मौसम हमेशा दस्तक नहीं देता। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और आज नहीं है। कितने दिल चेंज करने का प्लान बनाते रह गए लेकिन अगले मौके तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए रमज़ान से पहले तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान सिंसियरिटी पैदा नहीं करता, वो उसे जाहिर करता है। अगर दिल पहले से नरम हो तो रमज़ान उसे बुलंद कर देता है, और अगर दिल पहले से गाफिल हो तो रमज़ान चुपचाप गुजर जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला बहुत मेहरबान है, वो दरवाज़ा बंद नहीं करते, वो हमें अभी वक्त दे रहे हैं। चांद देखने से पहले, शब कद्र की रातें आने से पहले, रोज़े शुरू होने से पहले बस एक छोटी सी दुआ करें, या अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी में मायने रखे। हमें आज सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना दिल अल्लाह की तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। रमज़ान परफेक्ट लोगों का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन तैयार दिल ज़रूर चाहता है। दिल को वापस अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ लाएं, क्योंकि रमज़ान हमारे परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन हमारा तैयार दिल होना चाहिए, सुनने के लिए तैयार, नरम होने के लिए तैयार और वापस लौटने के लिए तैयार। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो छुपी हुई चीज़ें जो रमज़ान की बरकत को रोक देती है। चाहे रोज़ा और नमाज जारी ही क्यों ना हो, ये बात खुद को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता साफ करने के लिए है।
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے اور رمضان کو ہمارے دلوں تک پہنچنے دے۔ ہم اپنے دلوں سے ایک سوال کرتے ہیں جو بہت سنسیئر لوگ خاموشی میں پوچھتے ہیں، کبھی کبھی درد کے ساتھ، آخر کیوں؟ کچھ لوگ پورے رمضان روزہ رکھتے ہیں، ہر رات نماز پڑھتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان کے بعد زیادہ تبدیلی محسوس نہیں کرتے۔ وہ برے لوگ نہیں ہوتے، وہ غافل مومن بھی نہیں ہوتے، وہ بہتر بننا چاہتے ہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب بہت نرمی کے ساتھ دیتا ہے، شرمندہ کر کے نہیں، بلکہ دل کو روکنے والی چیزوں کی طرف رہنمائی کر کے۔ کیونکہ رمضان بہت طاقتور ہے، لیکن رمضان زبردستی تبدیلی نہیں لاتا، وہ صرف اس چیز کو بڑھا دیتا ہے جو پہلے سے دل میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں چپ چاپ بیچ میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جسے ہم اکثر کم سمجھتے ہیں، وہ گناہ جو چھوٹ نہیں پاتے، وہ گناہ نہیں جن پر ہمیں ندامت ہوتی ہے اور جن سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ جن سے ہم نے صلح کر لی ہے، ایسے گناہ جن پر اب دل بے چین بھی نہیں ہوتا، عادتیں جن کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں سبھی تو کرتے ہیں، اور ایسے کام جنہیں ہم ہمیشہ بعد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گناہ رمضان کو رد تو نہیں کر دیتی، لیکن دل کو سخت ضرور کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک پردہ آ چکا ہے۔ یہ پردہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی سزا نہیں جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہو، لیکن یہ اشارہ ہے کہ کہیں کسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان اس چیز کو خود بخود نہیں مٹا دیتا جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن جو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اس کا دل ضرور نرم کر دیتا ہے، اور اسی لیے تبدیلی کو ٹالنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں رمضان میں چھوڑ دوں گی یہ کام، میں ٹی وی دیکھنا چھوڑ دوں گی، رمضان شروع ہوتے ہی توبہ کر لوں گی، لیکن رمضان اسی کو فائدہ دیتا ہے جو پہلے سے تیار ہو کر آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہماری دوسری رکاوٹ کیا ہے اس کی طرف، جو دل کو زیادہ تکلیف دیتی ہے، وہ ہے ٹوٹے ہوئے رشتے اور دل کی رنجش۔ دل روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اندر گلا شکوہ سنبھالے ہوتا ہے، زبان قرآن پڑھ سکتی ہے لیکن سینے میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور یہ رحمت کو ہماری سوچ سے زیادہ روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اس میں رحمت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رنجش اسے اس دروازے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم برداشت کریں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ناانصافی کو جائز قرار دیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے زہر نکال دیں۔ معافی ان کے لیے نہیں ہوتی ہے، معافی آپ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جو دل رنجش اٹھائے ہوتا ہے وہ رمضان کی روشنی کو پوری طرح نہیں سنبھال سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلی رکاوٹ کی، جو بہت باریک ہے لیکن بہت عام ہے، وہ ہے توبہ کو ٹالنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کے لیے کوئی خاص وقت ہونا چاہیے، کوئی خاص لمحہ، کوئی پرفیکٹ حالت، لیکن توبہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، توبہ ایک واپسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ رمضان اس کو فائدہ نہیں دیتا جو کہتا ہے میں بعد میں بدلوں گی، میں بعد میں توبہ کر لوں گی، بلکہ رمضان اس کو فائدہ دیتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ میں کوشش کر رہی ہوں۔ اور یہ عام یاد دہانی ہے، اپنا مقابلہ ہمیں دوسروں سے نہیں کرنا، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، کیونکہ رمضان اس چیز کو بڑھا دیتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے ہمارے اندر۔ اگر اخلاص ہے تو اخلاص بڑھ جاتا ہے، اگر غفلت ہے تو غفلت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات
ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں یہ طاقتور بنانے کے لیے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں رمضان کی برکتیں روکتی ہیں تو پھر پوری طرح دروازہ کون سی چیزیں کھولتی ہے؟ کون سی چیز دل کو نرمی سے تیار کرتی ہے، نہ پریشر کے ساتھ، نہ تھکان کے ساتھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں زندگی بدلنے والے رمضان کی تیاری پر، نہ لمبی لسٹ کے ساتھ، نہ غیر حقیقی گول کے ساتھ، بلکہ چھوٹے لگاتار قدم کے ساتھ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب دل تیار ہوتا ہے تو رمضان گزر کر نہیں چلا جاتا، وہ رمضان کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے، اور یہی وہ تحفہ ہے جس کی ہم سب کو امید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام مومن کو تھکاتا نہیں، اسلام مومن کو طاقت دیتا ہے۔ اور یہیں پر بہت سے لوگ تیاری کو غلط سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کا مطلب سب کچھ ایک ساتھ ٹھیک کر لینا ہے، ہر کمی دور کر لینی ہے، ہر عادت بدل لینا ہے اور راتوں رات بالکل نیا انسان بن جانا ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ناممکن سا لگتا ہے تو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوور لوڈ نہیں مانگتے، اللہ کنسسٹنسی مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا پرنسپل سکھایا جو دل سے پریشر ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہے جو لگاتار کیے جائیں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث رحمت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھکان نہیں چاہتا، وہ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ پوچھنے کے بجائے کہ اس رمضان میں کتنا کر سکتی ہوں، ایک نرم سوال پوچھیے اپنے سے کہ میں کیا چیز لگاتار نبھا سکتی ہوں جو رمضان کے بعد بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ اس طرح زندگی بدلنے والی رمضان بنتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو درست کیجیے، اور جب آپ قرآن کھولیے تو چاہے صرف تھوڑا سا ہی، روز ایک صفحہ، نہ کہ پورا جز، نہ گھنٹوں کی تلاوت، ایک صفحہ جو توجہ سے پڑھا جائے ان کئی صفحوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ قرآن کو اپنی آواز سنائیں، پھر ایک گناہ چنیے چھوڑنے کے لیے۔ سب کچھ ایک ساتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ ایک چیز جو آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دل کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ جب آپ ایک گناہ اخلاص کے ساتھ چھوڑتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جگہ طاقت عطا کرتا ہے۔ پھر ایک شخص کو معاف کیجیے، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کا حقدار ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا دل سکون کا حقدار ہے۔ معافی کمزور نہیں کرتی، معافی وضاحت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک دعا کی لسٹ بنائیے، دنیا کے لیے نہیں، اپنے دل کے لیے۔ لکھیے کہ آپ رمضان سے کیا چاہتی ہیں، ہدایت، کنسسٹنسی، اللہ کی قربت اور مغفرت۔ یہ چھوٹے قدم شاید آپ کو چھوٹے لگے، لیکن یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو اعمال اللہ کو پسند آ جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب آتی ہے سب سے تسلی دینے والی بات۔ تیاری کا مطلب صرف اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے آگے بڑھنا اور ساتھ ہی اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کوئی شاعری نہیں، یہ یقین دلانے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سچا قدم اٹھاتی ہیں تو اللہ باقی سفر خود سنبھال لیتے ہیں۔ اگر آپ نیت دکھاتی ہیں اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اگر آپ پھسل جاتی ہیں اللہ منہ نہیں پھیرتا۔ اس لیے تیاری ضروری ہے، کیونکہ رمضان لوگوں کو زبردستی نہیں بدلتا، اور آپ کو کل تک پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف آج شروع کرنا ہے، چاہے آپ کی شروعات ناکامل ہو، چاہے آپ کی کوشش چھوٹی لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کو نتیجے سے پہلے دیکھتا ہے۔ جو رمضان اخلاص کے ساتھ تیار ہو کر آتا ہے وہ اکثر رمضان کے بعد کے مہینے بھی بدل دیتا ہے۔ رمضان کے بعد نماز بہتر ہوتی ہے، رمضان کے بعد قرآن سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد اخلاص بہتر ہو جاتی ہے۔ یہی مقصد ہے، نہ صرف ایک ٹیمپروری جذبہ بلکہ مستقل تبدیلی کا۔ اس لیے جب رمضان قریب آئے تو یہ نہ پوچھیے کیا میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی،
یہ پوچھے کیا میں اخلاص کے ساتھ حاضر ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے عیب بندے نہیں ڈھونڈتا، وہ لوٹ کر آنے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ آج ہی نرمی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تیاری شروع کر دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ رمضان صرف آپ کا مہینہ ہی نہیں بلکہ آپ کو بدل دے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے اور رمضان کو ہمارے دلوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے اور ہماری چھوٹی سی کوشش بھی قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔